दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया, हमारी फ़ितरत और नेचर को डिज़ाइन किया। अल्लाह ताला हमारे जिस्म का भी खालिक है और हमारी फ़ितरत का, हमारे नेचर का, हमारे मिजाज का भी खालिक है। और अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी हैं जो दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को नहीं दी गई हैं। हमारा नेचर अल्लाह ताला ने, हम इंसानों का नेचर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है जो दुनिया में किसी और मखलूक़ का नहीं बनाया गया। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में, हमारी फ़ितरत में डाली है, उन चीज़ों में से एक चीज़ है सोशलाइजिंग। इंसान लोगों में मिलजुल करके रहने का आदी होता है, तन्हाई से उसको वहशत होती है। इंसान का मिजाज अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो तन्हा नहीं रह सकता है, वो लोगों के साथ रहता है, दीगर इंसानों के साथ रहता है। तन्हाई से उसको वहशत महसूस होती है। जब अपने जैसे दूसरे इंसानों को वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो कंफर्ट फील करता है, इसलिए इंसान तन्हा नहीं रहता, वो मुख्तलिफ यूनिटें बना करके रहता है। इसलिए अरबी में बात कही जाती है इंसान मदनियत तबा है, यानी उसकी तबीयत में अल्लाह ताला ने मदनियत रख दी। मदन का मतलब होता है सोशल, अल्लाह ताला ने उसको रहने की एक मिजाज बनाया है उसका। इसलिए इंग्लिश में बाज़ फ़लसफ़ी ना इंसान को सोशल एनिमल कहते हैं कि इंसान सोसाइटी में रहता है, वो जहाँ भी रहता है एक सोसाइटी बना करके रहता है। उसकी ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि इंसान का लफ्ज़ ही ना उन्स से बना है। उन्स का मतलब होता है कंफर्ट। तो इंसान जब अपने जैसे किसी दूसरे इंसान को देखता है तो वो कंफर्ट महसूस करता है, वो मानूस हो जाता है, अपने जैसे दूसरे इंसानों से वो मानूस होता है। और उसको ज़रूरत होती है कि उसके गिर्द उसके जैसे दूसरे इंसान भी मौजूद रहें। ये उसकी नफ्सियाती, उसकी फ़ितरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रूरत बनाई है। इसलिए इंसान शादी करता है, ख़ानदानों में रहता है, मोहल्ले में रहता है, शहर में रहता है, मुल्क में रहता है, तमद्दुन को आबाद करके रखता है। ये इंसान की फ़ितरत है कि उसको रिश्तों की ज़रूरत होती है। और जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते सिर्फ़ खूनी नहीं होते, रिश्ते अलग अलग नौइयत के होते हैं। रिश्ते नसब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रिश्ते जो हैं वो ससुराली रिश्ते भी होते हैं। और रिश्तों का एक नौइयत होती है जिसको हम कहते हैं दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता भी एक रिश्ता होता है। और बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि दोस्ती का रिश्ता ज़िंदगी में खूनी रिश्तों से भी बड़ा हो जाता है। बाज़ मर्तबा एक दोस्त हमारे लिए वो कुछ कर गुज़रता है जो हमारी खूनी रिश्तेदार नहीं कर पाते। दोस्ती भी हमारी ज़रूरत होती है जैसे खूनी रिश्ते हमारी ज़रूरत होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सबसे महबूब कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हज़रत अबू बकर के साथ असलन अल्लाह के नबी का रिश्ता किसका था? दोस्ती का रिश्ता था। बाद में ये दोस्ती का रिश्ता दूसरी रिश्तेदारियों में तब्दील हुआ, लेकिन असली रिश्ता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर के साथ था वो क्या था? दोस्ती का रिश्ता था। जितना साथ, जो ताउन, जो हमदर्दी, जितनी क़ुरबानियाँ हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी, उतना तो सगे रिश्तेदारों ने नहीं दी। बल्कि बहुत सारे सगे रिश्तेदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ हो गया। हज़रत अबू बकर ने जो क़ुरबानियाँ दी अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के नबी ने ख़ुद उसका एतराफ़ किया। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि दुनिया में हर इंसान की जो एहसानात हैं उसका बदला मैंने दे दिया सिवाय अबू बकर के, उनका बदला अल्लाह क़यामत के दिन देगा। हाँ, मा नफ़अनी मालुन क़त मा नफ़अनी मालु अबी बकर, किसी के माल ने मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया। खूनी रिश्तों की अहमियत अपनी जगह पर है, सिला रहमी की अपनी
دین میں بہت اہمیت ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن انسان کو بہرحال خونی رشتوں کے علاوہ بھی ایک رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ کبھی کسی خونی رشتہ دار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اجنبی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے، دوستی کی محبت، یہ محبت ایک الگ نوعیت کی محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں محبت کے الگ الگ کھانے ہوتے ہیں، اور کوئی محبت کسی دوسری محبت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بھائی بیوی کی اپنی محبت ہوتی ہے، بچوں کی اپنی محبت ہوتی ہے، والدین کی اپنی محبت ہوتی ہے، بھائیوں سے اپنی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے اپنی محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت کا ایک خانہ ہم دوستوں کے لیے خاص رکھتے ہیں، اور وہ محبت ایک الگ نوعیت کی محبت ہوتی ہے۔ دوست کے ساتھ جو انس، جو محبت، جو الفت، جو تعلق، جو ہمدردی ایک انسان محسوس کرتا ہے، وہ بہت الگ نوعیت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، دوست ہر انسان کی ضرورت ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہم بہت مرتبہ زندگی کے بہت اہم ترین معاملات میں اپنے دوستوں سے اپنے جو شیئر کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے شیئر نہیں کر پاتے، اپنے باپ سے وہ بات نہیں بول پاتے، اپنی ماں سے وہ اپنا غم، اپنی تکلیف نہیں شیئر کر پاتے جو اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ بہت سارے اہم مرحلوں میں دوست ہماری جو مدد کر دیتے ہیں، وہ سگے رشتہ دار نہیں کر پاتے۔ بہت سارے معاملات میں دوست جو قیمتی مشورے دیتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے۔ تو اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے، اپنے غم بانٹنے کے لیے دوست انسان کی فطرت کی ضرورت ہے، اس کی نفسیات کی ضرورت ہے، اور ہر زمانے میں انسان اپنا دوست بناتا رہا ہے۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں۔ اچھے دوست لوگوں کو جنت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، برے دوست لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، پر انسان دوست تو بناتا ہے۔ دوستی کا رشتہ دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے، دوستی کا رشتہ بھی ہے، قائم ہے۔ کہیں نہ کہیں ہر انسان کی زندگی میں دوست ہوتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے؟ ہے کوئی؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ یہ مولانا عبد المجید میرے بہت گہرے دوست ہیں بچپن کے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور دوست سے ایک الگ طرح کی الفت، محبت، تعلق ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جیسے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، دوستی کا جو مرحلہ ہے نا، اس میں بھی بہت اہم رہنمائی کی ہے، کیونکہ دوست محض دلجوئی کے لیے اور ہمدردی کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ دوست کا انسان کی زندگی پر، حتیٰ کہ اس کے دین اور عقیدے پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ دوست صرف دلجوئی اور ہمدردی کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ دوست بعض مرتبہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جو دوستی کا انتخاب ہے نا، خاص طور پہ ہمارے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھاپے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت تنہا ہو جاتا ہے، بہت سارے دوست بچھڑ جاتے ہیں پرانے، اور وہ تعلق دوستوں سے نہیں رہتا۔ پر نوجوانوں کے لیے موضوع، خاص طور پہ بچوں کے لیے موضوع بہت اہم ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جائے۔ ہمارے دین نے الحمدللہ جیسے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے نا، دوست کیسے لوگوں کو بنانا چاہیے، دوستی کی کیا اہمیت ہے، اچھے دوست کے کیا فائدے ہیں، برے دوست کے کیا نقصانات ہیں، اس پر بھی الحمدللہ ہمارے دین نے بڑی کامل رہنمائی ہماری کی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہم کو اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ہماری شریعت نے دوستی پر بھی بڑی کامل رہنمائی کی ہے۔ قرآن میں یہ رہنمائی موجود ہے، حدیثوں میں یہ رہنمائی موجود ہے، سلف کے اقوال بکثرت ملتے ہیں، حتیٰ کہ سلف نے مستقل اس موضوع پر اخوت اور محبت اور دوستی کے موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میں نے آج کے اس موضوع کا انتخاب آج کے اس درس میں کیا ہے، تاکہ ہم کو اس مرحلے میں بھی زندگی کا جو یہ ایک میدان ہے، یہ جو ایک شعبہ ہے، ایک گوشہ ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں دوستی کی اہمیت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اچھے دوست کی کیا اہمیت ہے، دوستی کی کیا اہمیت ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا دوست کون ہوتا ہے، اچھے دوست کے کیا صفات ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل برے دوست کے کیا صفات ہوتے ہیں، کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور کیسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے دوسرے مرحلے میں۔ اور تیسرے مرحلے میں دوستی کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو اپنا دوست بنا لیا تو کیا حق ہے جو اس کا ادا کرنا ہے ہم کو۔ تو 3 چیزیں ہیں آج کے موضوع میں انشاءاللہ تعالیٰ، 3 مرحلوں میں ہم بات کریں گے، 3 حصے ہیں ہماری گفتگو کے۔ پہلا، دوست اور دوستی کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرا، اچھے دوست اور برے دوست کی علامتیں کیا ہیں، اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، برا دوست کیسا ہوتا ہے۔ تیسرا، دوست کے حقوق کیا ہیں جو ہم کو ادا کرنے ہیں۔ دیکھیے، اچھی دوستی کی اہمیت کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اچھا دوست انسان کی دنیا میں جو فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اچھا دوست بندے کی آخرت کی منزل بھی طے کرتا ہے۔
اچھا دوست انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، برا دوست انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ عربی میں دوست کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں، دوست کو صاحب بھی کہا جاتا ہے، رفیق بھی کہا جاتا ہے، صدیق بھی کہا جاتا ہے، اخ بھی کہا جاتا ہے، لیکن دوستی کی جو الگ الگ لیولز ہوتے ہیں، دوستی کا سب سے اونچا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ خلیل کا لیول۔ اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی زندگی کے ایک مرحلے میں، بھئی زندگی کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہمارے عقیدے پہ سب سے گہرا اثر ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے نا؟ خاص طور پہ 10 سے 12 13 14 سال کی عمر تک کے جو ہمارا کردار بنتا ہے، جو ہمارا دین بنتا ہے، ہمارا عقیدہ بنتا ہے، اس میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں۔ پھر یہ جب انسان تھوڑا سا بڑکپن کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اس کا بچپنا ختم ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جوانی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس وقت ایک انسان کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کے دین پر سب سے گہرا اثر اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کی تربیت تک کے دوست خراب کر سکتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ ماشاءاللہ بہت نیک اور صالح تھے، جب تک کہ وہ اپنے گھر میں رہے بہت صالح بن کر کے رہے، لیکن جیسے ہی اسکول کا مرحلہ شروع ہوا، کالجز جانے لگے، دوستوں کا سرکل ایک دوسرے ٹائپ کا مل گیا، تو ان دوستوں کے حلقے نے اور اس سرکل نے اس بچے کے دین اور عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس مرحلے میں جا کر کے ماں باپ کی تربیت تک کے خراب ہو سکتی ہے اگر انسان نے اچھے دوستوں کا سرکل نہیں اختیار کیا ہے تو۔ اللہ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو تقویٰ ہے، آپ کی جو عبادت گزاری کا مزاج ہے، آپ کی جو صبح و شام میں اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے، اس تعلق پر آپ کے دوست کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر بے دین لوگوں کو آپ اپنا دوست بنائیں گے تو یہ آپ کے دین میں خلل ڈالیں گے، آپ کی دنیا خراب کریں گے وہ اپنی جگہ پر، آپ کا دین خراب کر دیں گے۔ اس لیے نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، اللہ نے فرمایا سوائے مومن کے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا التقی، اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کھائے، مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ حتیٰ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح شام اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی طلب میں رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو مت ہٹائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، کیونکہ اچھا دوست انسان کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے اور برا دوست انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ آپ کی منزل کیا ہے، جنت یا جہنم؟ کیا منزل ہے آپ کی؟ جنت ہے نا؟ جب منزل آپ کی جنت ہے تو آپ کے ہم سفر بھی جنتی لوگ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جہنمیوں کو ہم سفر بنائیں اور آپ جنت کی طرف جائیں۔ جن کی منزل ایک جیسی ہوتی ہے ان کے ہم سفر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی منزل، آپ کا ٹارگٹ جنت ہے تو ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیے جو جنت کے راستے پر آپ کے ساتھ چلیں۔ آپ جہنمیوں کو اپنا دوست بنائیں گے، بد کردار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، بد عقیدہ لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، بدعتیوں کو اپنا دوست بنائیں گے، فاسق و فاجر کو اپنا دوست بنائیں گے، ان کے ساتھ چل کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت جانا ہے تو ان لوگوں کو اپنا ہم سفر بنائیے جن کی منزل ایک ہوتا ہے، ان کے راستے بھی ایک ہونے چاہیے، ورنہ بد کردار دوست۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، جیسے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اپنی انگلی چبا لیتا ہے نا افسوس کے مارے، تو ایسے ہی اتنا افسوس اور اتنی حسرت ہوگی اس کی زندگی میں کہ اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ چبانے لگے گا، حسرت سے، افسوس سے، ندامت سے، اتنا وہ شرمندگی محسوس کرے گا، اتنا اس کو گریف اور غم ہوگا کہ اپنی انگلیاں چبا لے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا، اور کیا کہے گا
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، رسول کے ساتھ میں چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ آدمی کو وہاں جا کر کے ریئلائز ہوگا اس کے جہنم میں جانے کا سبب کون بنے گا؟ اس کا دوست بنے گا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی تھی، ہدایت آئی تھی، دین کا پیغام دینے والے آئے تھے، لیکن یہ میرا دوست تھا جس نے مجھے بہکا دیا، حق بات قبول نہیں کرنے دیا، اللہ رب العالمین کے راستے سے میرا منہ مڑوا دیا، یہ بندہ تھا، اس نے مجھ کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر ڈال دیا۔ بھائی بہت اہم مثال دیکھنی ہو تو آپ ابو طالب کی مثال دیکھیں۔ ہاں، زندگی کا آخری وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ بول دیں، میں اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر سکوں گا، آپ کے لیے دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کر سکوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا ہے میرا چچا۔ کون تھا جو راستے میں آ گیا؟ کون تھا؟ ابو جہل، دوست تھا، آیا اور بہکانا شروع کر دیا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ ہاں، لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کو گمراہ سمجھتا تھا۔ ایک دوست کی غلط وصیت کی وجہ سے ابو طالب اسلام نہیں قبول کر سکے۔ دوست ہدایت کے راستے پہ آ کر کے بعض مرتبہ جب دوست بھی شیطان ہوتا ہے نا، شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے، اور دوست جب شیطان ہوتا ہے نا تو وہ بھی ہدایت کے راستے پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہم بہت مرتبہ غیر شعوری طور پہ اپنے دوست کا مزاج اور اس کا عقیدہ قبول کر لیتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ طبیعتیں چور ہوتی ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ دوسروں کی طبیعت سے مزاج، اخلاق اور دین چرا لیتی ہیں، ہم کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے دوست کے عقیدے، مزاج، اس کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں، ہم کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، خاص طور پہ جو میرے نوجوان دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اچھے لوگوں کو زندگی میں اپنا دوست بناؤ، اپنا فرینڈ سرکل پاک کر دو، برے لوگوں کی دوستی سے توبہ کرو۔ اچھا دوست آپ کو جنت میں لے کر کے جا سکتا ہے، برا دوست آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ ایک تو برے دوست کی مثال میں نے بتائی، اچھے دوست کی مثال دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو گہرے دوست ہیں دنیا کے اندر، قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن تو دوستیاں ختم ہو جائیں گی، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ہولناکی کا اور وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی اپنے باپ کو دے کر کے بھاگے گا، ماں کو دے کر کے بھاگے گا، بھائیوں سے، خاندان والوں سے تعلق توڑ لے گا۔ پر دوستی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست جو دنیا میں تھے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ مفسرین نے یہ بتایا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، سوائے متقیوں کی دوستی کے۔ متقی قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ جو تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے، یہ دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ اور صرف دوستی باقی نہیں رہے گی، یہ دوست انشاءاللہ تعالی آپ کو قیامت کے دن فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا خلص المؤمنون من النار فوالذی نفسی بیدہ، کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جتنا اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اس سے زیادہ گڑ گڑائے گا۔ کس کے لیے؟ لإخوانہم الذین فی النار، اپنے بھائیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے۔ بھائیوں سے مراد دوستوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو جہنم میں چلے گئے نا، ایمان والے بندے اللہ سے گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے، اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے، اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا کانوا یصومون معنا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے بھائی جن کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا ہے، کانوا یصومون معنا، یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے،
وَيُصَلُّونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وَيَحُجُّونَ، اور ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جہنم میں جا کر کے جن جن اپنے دوستوں کو جانتے ہو ان کو نکال لاؤ. فَتُحَرِّمُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے بچا لے گا، یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ ان پر حرام کر دے گا. یہ باقاعدہ جہنم سے جا کر کے اپنے پہچان کے دوستوں کو نکال کر کے لائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا دوست صرف دنیا میں آپ کے کام نہیں آتا ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ اچھے دوست جہنم سے آپ کے نکالنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اللہ آپ کو ایسے اچھے دوست عطا فرمائے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے اچھے دوستوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. سلف سے ایک دعا ثابت ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ تعالیٰ مجھ کو صالح دوست عطا فرما. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استکثروا من الاصدقاء المؤمنین، کہ جو ایمان والے دوست ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ، ایمان والوں کو کثرت سے اپنا دوست بناؤ. فإن الرجل منهم، کیونکہ جو ایمان والا دوست ہوگا یشفع فی قریبہ و صدیقہ، ایمان والے قیامت کے دن اپنے قریبیوں کے اور اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے. اور جب یہ ایمان والے سفارش کریں گے اور کافر دیکھیں گے کہ بھائی ایمان والے بہت سارے لوگ جو جہنم میں ڈالے گئے تھے وہ سفارش سے اپنے ایمان والے دوستوں کی سفارش سے نکالے جا رہے ہیں، تو کفار کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ ہمارا تو کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی گہرا دوست نہیں جو ہم کو بھی جہنم سے نکال لے. وہ اچھے دوست دنیا میں نہ بنانے پر بھی افسوس کریں گے کہ ہمارے آج کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہے. تو ایسے ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ جو قیامت کے دن تمہارے کام آ سکیں. ایک دیکھیے، ایک مثال میں ہم نے کیا دیکھا کہ انسان اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. ایک مثال میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انسان اچھے دوست کی وجہ سے جہنم سے نکالا جا رہا ہے. اپنے فرینڈ سرکل پہ نظر ڈالیے، کیا آپ ایسے لوگوں کے دوست ہیں اور آپ کے دوست ایسے ہیں جو قیامت کے دن آپ کے کام آ سکیں؟ ہاں، یا خود آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے؟ کیسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو؟ اچھے دوست ہیں، نماز پڑھتے ہیں تمہارے دوست تمہارے ساتھ، ہاں نماز پڑھنے والوں کو اپنا دوست بناؤ، روزہ رکھنے والے کو دوست بناؤ. گالی دینے والے بچے کو دوست نہیں بناتے ہو نا؟ ہاں، گالی دیتے ہیں تمہارے دوست لوگ، ہاں گالی دینے والے بچوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو تم کو جہنم سے بچا سکیں. اس لیے دوستی میں بہت اہم ترین اصول یہ ہے نا کہ دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دوستی دنیا کے مفادات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا. آپ اگر اپنے دوست سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ متقی ہے، دیندار ہے، علم والا ہے، دعوت کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے، کسی انسان سے اگر آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ والا ہے، خود اللہ کے قریب ہے یا آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، تو یہ محبت یہ ایک طرح کی عبادت ہے. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افضل الاعمال، نیکیوں میں افضل ترین نیکی ہے. اس لیے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ، دوستوں کا جو سرکل ہوتا ہے اس سرکل کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہر سرکل کے مرکز میں کوئی خصلت ہوتی ہے، اس خصلت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. برے لوگوں کی جو سرکل ہوتے ہیں، جو گندے قسم کے فرینڈ سرکل ہوتے ہیں، اس کے مرکز میں خصلت ہوتی ہے برائی کی، گناہ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جمع ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ دوست لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی گناہ مشترک ہوتا ہے. شرابی کو اپنا دوست بناتا ہے، جواری کو اپنا دوست بناتا ہے، فلمیں دیکھنے والے کو دوست بناتے ہیں، بدکار کو، زناکار کو اپنا دوست بناتا ہے، گناہگار کی طرف کھینچتا ہے، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہے نا؟ نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. آپ کا ہر آدمی کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے. آپ بتائیے آپ کا جو فرینڈز کا سرکل ہے اس کی مرکز میں، اس کے بیچ میں کون سی خصلت ہے؟ کیا اگر کوئی ایسی خصلت ہے جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی ایسی صفت ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو دین کی عادت ہے، کوئی نیکی ہے، اس نیکی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ افضل ترین عمل ہے.
لیکن اگر آپ کے دوستوں کا ہلکا گناہ کی وجہ سے ہے کہ آپ کے اور ان کے گناہ کامن ہیں، آپ کے اور ان کی خصلتیں بری کامن ہیں، آپ کے اور ان کی بری صفات کامن ہیں، تو پھر آپ یہ وہ حلقہ نہیں جو آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، یا بلکہ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں تو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ ایمان کا ایک سویٹنس ہوتا ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اللہ کے چنندہ بندوں کو ہی ملتی ہے۔ اور یہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے کوئی ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا، یہ جس نے چکھی وہی جانتا ہے۔ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا نا بھائی، جس نے دال گوشت نہ کھایا ہو زندگی میں، آپ اس کو لاکھ بتائیں دال گوشت ایسا ہوتا ہے، سمجھ پائے گا کبھی؟ جس نے چکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے نا کہ دال گوشت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، بریانی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو لاکھ سمجھائیں دال گوشت ایسا لگتا ہے، اگر اس نے خود نہیں چکھا تو اس کو سمجھ میں آئے گا؟ ٹیسٹ جو ہے نا وہ فیل کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ٹیسٹ عطا فرما دے۔ اور وہ ٹیسٹ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو ملتا ہے؟ ثلاث من کن فیہ، جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ پہلا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلا یہ کہ انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس کے لیے اللہ اس کے رسول دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ دوسرا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ آدمی کسی بندے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور کوئی دنیاوی مقصد دنیاوی وجہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کوئی آدمی کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا جہنم میں آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اس کے لیے اتنا ہی بھاری ہو جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈھکیل رہا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر مل گئیں تو اللہ نے فرمایا وہ اس آدمی نے ایمان کی ٹیسٹ کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی سویٹنس کو چکھ لیا۔ اس میں سے کیا ہے؟ کسی آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ کسی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دینی علم کی وجہ سے، کسی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، کسی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دینی حلیے کی وجہ سے کہ داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اس کے مسجد میں آنے کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں، کسی کے نماز پڑھنے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت کی ریفرنس میں اللہ ہے، آپ کی محبت کا سبب اللہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا، سورہ فتح کی لمبی آیت ہے، ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ، بہت ساری صفات بیان کی۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ اگر آپ اپنے دوست سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تو اللہ رب العالمین اس وجہ سے آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور جو میرے لیے آپس میں مل کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ اللہ کے دین کا حوالہ بنا کر کے بیٹھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو کبھی بیٹھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، اور جو ایک دوسرے کی زیارت میرے لیے کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، دینی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی مصیبت میں عیادت کے لیے جا رہے ہیں، پریشانی کے لیے، ویسے ہی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ والمتبازلین فیہ، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میرے لیے، ان پر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے لازماً محبت کروں گا جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس میں سے 2 بندے کون سے ہوں گے؟
رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی ایک قریہ میں، ایک بستی میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ وہ فرشتہ گیا اور اس نے جا کر کے اس آدمی سے پوچھا این ترید، کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، میرا ایک بھائی یہاں پر رہتا ہے، بھائی یعنی دوست، میرا ایک دوست یہاں پر رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے حل لک علیہ من نعمت، کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، کوئی تمہارے درمیان احسان کا تعلق ہے، اس وجہ سے دنیاوی کوئی مفاد وابستہ اس لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، میں تو صرف اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میں تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے آیا ہوں جیسے تم اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی آپ گئے کسی اپنے بھائی سے صرف دین کے معاملے میں اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کی زیارت اور اس کے ملاقات کے لیے؟ شہروں میں تو اب آدمی اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے، ہاں اپنے بھائیوں سے ملتے رہنا چاہیے۔ ہمارے علماء، دعات، خطبہ کتنے سارے بیمار ہو گئے، نجیب بھائی ہیں بیمار ہیں، کتنے لوگ آپ میں سے ان سے استفادہ کرتے رہیں، جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ ہاں جائیے ان سے، اپنے بھائی سے ملتے رہنا، یہ صرف اللہ کے لیے ملنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے والا لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی، جو میری محبت کی، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے لیے نور کا ممبر بنائیں گے، اسپیشل ان کے لیے سیٹنگ کا انتظام ہوگا، الگ سے ان کے لیے ممبر بنایا جائے گا۔ وہ ممبر کس کا ہوگا؟ نور کا ممبر ہوگا۔ یغبطہم النبیون والشہداء، وہ ممبر اتنا عظیم اور شاندار ہوگا کہ نبی اور شہداء اس کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، کیا ہی ممبر ان کو ملا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ غبط کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اچھا، نبیوں کو بھی وہ اچھا لگے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ رشک کریں گے، یعنی آدمی کے پاس کتنا بھی ہو جائے لیکن کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو رشک ہوتا ہے نا۔ تو جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے الگ سیٹنگ ارینجمنٹ کا انتظام کرے گا، سر پر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا اور بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر ان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب آپ اپنے دوستوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان کا کڑا، یعنی جس کو اگر پکڑ لے انسان تو ایمان سے اس کا ہاتھ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ مضبوط ترین کڑا ایمان کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرو۔ تو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عطر بیچنے والا اور بھٹی پھونکنے والا، ہے نا۔ اچھا دوست کیسا ہے؟ عطر بیچنے والا۔ عطر بیچنے والے کو اپنا دوست بناؤ گے تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو تم کو وہ ہدیہ دے دے گا، عطر تم کو ہدیہ کر دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے۔ اگر وہ ہدیہ نہ کرے تم خریدو نا، یعنی یا تو ٹینجیبل طریقے سے آپ کو وہ عطر مل جائے گا، اور اگر نہیں بھی خریدو گے تو کم سے کم کیا ہوگا؟ اس کی دکان پہ بیٹھو گے تو اس کی خوشبو سے اپنے دل اور جان کو معطر کرو گے، تم کو سکون ملے گا، راحت ملے گی خوشبو سے۔ خوشبو تو نہیں روکے گا نا وہ، عطر کی دکان، عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو کم سے کم خوشبو تو سونگھنے ملے گی۔ تو ایسے ہی نیک دوست کی مثال ہوتی ہے کہ نیک دوست کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے تو نیک دوست یا تو یہ کرے گا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے آپ بھی نیک ہو جائیں گے، آپ اس کی نیکی سیکھ لیں گے، عبادت گزار کے ساتھ آپ عبادت سیکھ لیں گے۔ علم والوں کو دوست بنائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ایمان والوں کو دوست بنائیں گے آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ یا تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ خود عبادت گزار، علم والے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم کیا ہوگا؟ اس کی نیکی کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین ان برکتوں سے آپ کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ان کی طرح نیک تو نہیں ہو پاتے، لیکن کم سے کم کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی جو برکتیں ہیں اس سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں،
وہ زمین پر چلتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جاؤ دیکھو کہاں یہ میری ذکر کی مجلس کہاں پر ہے، کہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ یہ بھی ذکر کی مجلس ہے نا، بڑی پیاری مجلس ہے. تو ایسے فرشتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرنا. وہ گلیوں میں، رستوں میں، چوراہوں پر ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی ان کو کوئی ذکر کی مجلس ملتی ہے تو سارے فرشتے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. فرشتے آواز دیتے ہیں ہلم الی حاجتکم، دیکھو جو چیز تم تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی، آ جاؤ سب جمع ہو جاؤ. اور فرشتے بھیڑ لگا لیتے ہیں اسی مجلسوں پر اور ان کے اوپر سایہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ اتنا اونچا چلا جاتا ہے فرشتوں کی بھیڑ کی آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یہ فرشتے اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں اسی مجلسوں میں کہ مجلس کہاں پہنچ جاتی ہے؟ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہتا ہے یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیوں اس مجلس میں بیٹھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویمجدونک ویکبرونک ویحمدونک، اللہ تعالیٰ تیرے یہ بندے جمع ہو کر کے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیری ثنا کر رہے ہیں، تیری عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل رعونی، یہ جو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ محبت میں پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ پوچھتا ہے اگر یہ مجھ کو دیکھ لیں تب کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کانو اشد لک عبادتاً، اگر یہ دیکھ لیں تب تو یہ اور شدت سے عبادت کرنے لگیں، ابھی تو نہیں دیکھا تو یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ پوچھتا ہے اگر جہنم دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم اگر دیکھ لیں تب تو یہ اور شدت سے پناہ مانگنے لگیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کیا طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جنت مانگ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر جنت دیکھ لیں تب کیا ہوگا؟ کہا تب تو ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جائے گی اگر آنکھوں سے دیکھ لیں جنت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ تم گواہ رہو انی غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کی گناہ معاف کر دی. اللہ ہم کو بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا. یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی مجلس ہے. اللہ فرماتا ہے انی غفرت لہم، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کی بخشش ہو گئی. تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو ان میں سے نہیں ہے، سارے لوگ تو تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے، ایک آدمی ایسا ہے وہ کسی اور کام سے آیا تھا، دیکھا مجلس جمع ہے تو بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ تو اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا اللہ کی رحمت سے. تو گرچہ کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن یہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن یہ نیک لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہاں، کہ آپ اگر ان کی طرح نیک نہ بھی بن پائیں. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عقیدے پر ان کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے، آپ کی عبادت پر ان کی عبادت کا اثر ہوتا ہے، آپ ان سے عبادت سیکھ لیتے ہیں، آپ کے ایمان کو بوسٹ ملتا ہے، آپ کے علم کو بوسٹ ملتا ہے، آپ کی تقوی کو بوسٹ ملتا ہے جب آپ نیک ایماندار علم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور اگر وہ فائدہ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم ان کی مجلس کی برکت سے آپ محروم نہیں رہتے. یہ نیک دوستوں کی مثال ہے کہ جیسے یا تو آپ خوشبو خرید لیں گے یا تو خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے. اور برے آدمی کی مثال کیسے ہوتی ہے؟ بھٹی والی کی طرح. اب جو بچے انہوں نے تو بھٹی نہیں دیکھی ہوگی، پرانے زمانے میں جو بھٹیاں ہوتی تھیں ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے، تو وہ بھٹی جلانے والے آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو چھری تیز کرتے ہیں ہاں ایسا گھماتے ہیں. تو پہلے زمانے میں وہ یہ چھری تیز کرنے کے بجائے باقاعدہ بھٹیاں سلگائی جاتی تھیں، تو بہت بری بدبو آتی تھی لوہا جلنے کی، بھٹی جلنے کی. تو بھٹی والے کو اپنا دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑے کو جلا دیں گی، تمہارا کپڑا گندا کر دیں گی، یا پھر کم سے کم کیا ہوگا؟ بری بدبو سے تمہارا دماغ خراب ہوگا. بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو یہی ملے گا. جیسے سگریٹ پینے والا ہوتا ہے نا، سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھو گے رہو گے تو کیا ہوگا؟ یا تو تم کو بھی سگریٹ کا عادی بنا دے گا. بیشتر لوگ جو سگریٹ پینا سیکھتے ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے ہی سیکھتے ہیں، ہے نا. سگریٹ پینا آدمی کہاں سے سیکھتا ہے؟ بھائی دیکھو آپ کا اگر بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کتنا بھی برا ہو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بھائی سگریٹ پیے، ہے نا. برا دوست لیکن کیا ہے؟ وہ تو بولے گا تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھ کیسا لگتا ہے، مزہ آئے گا، ہے نا.
تو سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ یا تو تم کو سگریٹ کا عادی بنا دے گا، عادی نہیں بھی بنائے گا تو کم سے کم اس کا دھواں تمہارے پھیپھڑے میں جائے گا. تو دونوں طرح سے نقصان ہے. اگر خود سگریٹ پینے لگو گے یا کم سے کم اس کے دھوئیں سے اپنے پھیپھڑے کو خراب کرو گے. دنیا میں ہر سال تقریباً 60 لاکھ لوگ سگریٹ سے ان کی موت ہوتی ہے. 60 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں. سیکنڈ ہینڈ اسموکرز یعنی جو خود سگریٹ نہیں پیتے لیکن ان کے ارد گرد کوئی سگریٹ پیتا ہے تو ان کے پھیپھڑے میں اس کا دھواں جاتا ہے، اس سے ان کی موت ہو جاتی ہے. تو برے دوست کی مثال سگریٹ پینے والے کی طرح ہوتی ہے کہ یا تو سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھو گے یا تو سگریٹ کا عادی بنا دے گا یا پھر اس کے دھوئیں سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچے گا. اس لیے برے لوگوں کو اپنا دوست مت بنائیے بلکہ اچھے لوگوں کو دوست بنائیے، اچھے لوگوں سے محبت کریے. اچھے لوگوں کی محبت آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی انشاءاللہ. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ما عددت لها، تم کو بڑی قیامت کی جلدی ہے، کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادتیں تو نہیں کی ہیں الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بہت نیکیاں تو نہیں کی ہیں لیکن میں اتنا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے. تو حضرت انس کہتے ہیں جب سے ہم نے اسلام قبول کیا تھا کسی بات نے ہم کو اتنا خوش نہیں کیا جتنا خوشی اللہ کے نبی کے اس جملے سے ہوئی انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم کو محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی، تو میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر، اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر، اور عمر سے محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، گرچہ ان کی طرح عمل نہیں کر پائے. کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو میں تو ابو بکر سے، اللہ کے نبی سے اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، تو گرچہ ان کی طرح عمل نہیں کر سکا لیکن امید ہے کہ صرف اس محبت کی وجہ سے اس مقام کو پہنچ جاؤں گا جس مقام میں جنت میں وہ ہوں. آپ بتائیے جن لوگوں کو آپ اپنا دوست بناتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ ان کی حالت، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا تقویٰ، ان کی دینداری دیکھ کر کے بتائیے کیا آپ چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے؟ اس لیے اپنے دوستوں کے سرکل کو بہت پاک صاف ستھرا رکھیے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ اچھے دوستی کا جو ہے نا فائدہ کیا ہوتا ہے. اب دوست کیسے لوگوں کو بنانا چاہیے؟ ٹائم میرے پاس کم ہے تو میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. دوستی میں سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیے، کافر کو دوست مت بنائیے. قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے. بہت ساری قرآن مجید کے آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسے لوگوں کو اپنا مت دوست بناؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کھلواڑ بنا لیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کفار میں سے ہو. کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں اس معنی میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے. اس لیے اگر آپ کے نزدیک ایمان کی قدر ہے، قیمت ہے، ایمان کی ویلیو کو آپ سمجھتے ہیں تو کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. ایک ہوتا ہے حسن سلوک، حسن سلوک تو ہر کسی سے کرنا ہے. مسلمان اچھے اخلاق سے ہر کسی سے پیش آتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی سے فرینڈلی پیش آنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو فرینڈ بنانا. فرینڈلی تو آپ کو ہر کسی سے رہنا ہے، ہر کسی کو اپنے قریب رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے نہیں منع فرمایا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ وہ تمہارے کفار جنہوں نے تم سے دین میں قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی نہیں کرتے، تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. شریعت اس سے نہیں روکتی تم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی جو مشرکین بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور قید کر لیے گئے، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر صحابہ کرام نے یہ سلوک کیا کہ کھانے کے لیے ایک روٹی ہوتی تو اپنے قیدی کو کھلا دیتے، خود بھوکا رہ جاتے. حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ شریعت نہیں روکتی اس سے.
لیکن دوست جو گہرا دوست ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایمان والے کا دوست ایمان والا ہی ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کیا اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو ایمان سے کفر تک لے کر کے چلا جاتا ہے. لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم ان کی کفر کی جو گھناؤنا پن ہوتا ہے وہ انسان کی نظر میں کم ہو جاتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں دوست کی دوستی میں بت پرستی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی یہ جو سیزن آتا ہے ڈانڈیا کا، اس میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان لڑکی باقاعدہ جو ہے نا وہ اسکارف پہن کر کے کرلا میں اور وہ ڈانڈیا کھیل رہی ہے سہیلیوں کے ساتھ اپنے. کتنے ایسے معاملہ دیکھنے میں آتے ہیں، ان میں بت پرستی کرنے لگتا ہے انسان. یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اپنی حلقے کی وجہ سے. انسان جس فرینڈ سرکل میں لیتا ہے وہ اگر کافروں کا فرینڈ سرکل ہے تو اپنے ایمان کی بچا کر کے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بلکہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، یا کفر کے جو گندگی ہے وہ اس کی نظر میں گھٹ جاتی ہے. اس لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ایمان والوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد بدعتی کو نہیں دوست بنانا چاہیے، اہل سنت کو اپنا دوست بنانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی علامت بتائی ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ کہ جن کے دل میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، بدعتی قسم کے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ کلیئر کٹ آیتیں ان کو قرآن میں دکھائی نہیں دیں گی. اپنا معنی جہاں سے مل رہا ہو، بہت متشابہ آیت ہو، اس سے وہ اپنا معنی نکال لیں گے. جیسے قرآن مجید میں صریح آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو، تو بدعتیوں کو وہ آیتیں نہیں دکھیں گی. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اس سے دلیل پکڑیں گے. دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ، اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں. حالانکہ متشابہ آیت بھی نہیں. لیکن بدعتی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہ کلیئر کٹ آیتوں کو چھوڑ کر کے جہاں اپنا معنی نکالنے کی گنجائش مل جائے ان آیتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صرف متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کلیئر کٹ آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں کے پیچھے رہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، ان سے دور رہو. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھلواڑ بناتے ہیں، جو اپنی بدعتوں کے لیے قرآن و سنت سے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ رب العالمین نے اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیر، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں میں باطل طریقے سے غور و فکر کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے دور رہو جب تک کہ دوسری باتیں نہ کرنے لگیں. تو بدعتیوں سے دور رہنا چاہیے. اس لیے امام ایوب سختیانی کہتے ہیں رآنی سعید بن جبیر جلست الی طلق بن حبیب، کہ ایک مرتبہ سعید بن جبیر نے دیکھا کہ میں طلق بن حبیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ایوب سختیانی. ایوب سختیانی کہہ رہے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، میں طلق بن حبیب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو مجھ سے کہا الم اراک جلست الی طلق بن حبیب، کہ کیا بات ہے میں نے تم کو دیکھا تم طلق بن حبیب کے ساتھ بیٹھے تھے. لا تجالسہ، اس کے ساتھ مت بیٹھو، فإنہ مرجئ، کیونکہ وہ مرجی ہے. مرجی ایسے بدعتیوں کو کہتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بس دل میں ایمان ہو کافی ہے، زبان سے اقرار اور عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو حضرت ایوب سختیانی کو جب سعید بن جبیر نے دیکھا کہ وہ طلق حبیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو منع کر دے کہ اس کے ساتھ بیٹھو گے، بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو. بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی دلیلوں سے ہو سکتا ہے تم متاثر ہو جاؤ. ہاں اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، کہ بدعتیوں اہل الاہواء بدعتیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ بدعتی کیا ہوتا ہے؟ اپنے خواہش کے مطابق اپنا دین بنانا چاہتا ہے. تو فرمایا بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تجادلوہم، ان سے بحث بھی مت کرو. عام آدمی کا کام نہیں بدعتیوں سے بحث کرنا. بعض مرتبہ ہم بحث کرنے میں اس کی دلیل سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس کی دلیل قبول کر لیتے ہیں. تو ولا تجادلوہم، ان سے بحث مباحثہ بھی مت کرو، وہ علماء کے لیے چھوڑ دو مناظرے ڈیبیٹ کرنا. ولا تسمعوا منہم، اور ان کی باتیں بھی مت سنو.
یہ جو ہمارے یہاں نوجوانوں میں گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں ایڈوکیٹ ہے، جس کو چاہو سن لو یوٹیوب کھول کر کے. سلف اس سے منع کرتے تھے. اگر آپ کو اپنے عقیدے اور منہج سے پیار ہے، اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، تو پھر بدعتیوں سے دین کا علم مت لو. تو پہلی چیز. دوسری چیز یہ. تیسری چیز، علم والوں کو اپنا دوست بناؤ. اہل علم کو، علم والوں کے ساتھ بیٹھو گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ علم ہے. علم بہت پیاری چیز ہے. اس لیے اہل علم کو اپنا دوست بناؤ. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جن کا اچھا علمی لیول ہے، تم کو اس سے فائدہ ہو اس کے علم سے. حضرت اویمر بن زید بن قیس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں لولا ثلاث ما احببت البقاء ساعۃ، اگر 3 چیزیں نہیں ہوتی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کی خواہش نہیں کرتا. یعنی دنیا میں مجھے کچھ نہیں ہوئی، دنیا میں میرے لیے کوئی چیز اٹریکشن ہی نہیں رہ گیا. 3 چیزیں جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. کون سی 3 چیزیں؟ ظمأ الحواجر، گرمی کی پیاس. یعنی جو میں روزہ رکھتا ہوں اور گرمی میں پیاس لگتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پیاس کو برداشت کرنا یہ مجھے پسند ہے. والسجود فی اللیل، اور رات میں نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا. ومجالسۃ اقوام ینطقون جید الکلام کما ینطق اطایب الثمر، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو چن چن کر کے اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں جیسے کہ پھل چننے والا اچھے اچھے پھل چن کر کے لاتا ہے. کبھی آپ باغ میں گئے ہوں اور آپ کو پھل توڑنے کا موقع ملا ہو تو پھل توڑنے والا کیا کرتا ہے؟ پھل تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچے، پکے، سڑے، صاف ستھرے. تو پھل توڑنے والا کیا کرتا ہے؟ چن چن کر کے اچھے اچھے پھل توڑ کر کے لاتا ہے نا. ایسے جب آدمی اہل علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا، وہ چن چن کر کے پیاری پیاری باتیں آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی روح کو بالغی ملتی ہے، آپ کے شعور کو فروغ ملتا ہے، آپ کی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کی کردار کی تربیت ہوتی ہے، آپ کی اصلاح ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. تو کہا کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر کے میں اپنے علم کا فائدہ پہنچاتا ہوں، اور جو اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں جیسے کہ پھل چننے والا اچھے اچھے پھل چن کر کے لاتا ہے، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی تو میں دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا. ایک لمحے کی، ایک ساعت کی بھی زندگی مجھے پسند نہیں تھی. اسی لیے امام غزالی نے کہا ہے کہ 2 میں سے کسی ایک آدمی، یعنی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ 2 میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا دوست بناؤ. یا تو کسی ایسے انسان کو دوست بناؤ جس سے تم دین کا علم لو اور تمہارا فائدہ ہو، یا تو ایسے انسان کو دوست بناؤ جس کو تم دین کا علم دو اور اس کا فائدہ ہو. تیسرا کسی انسان کو اپنا دوست مت بناؤ. یا تو تمہارا یعنی کن عالما او متعلما، یا تو عالم بنو یا تو متعلم بنو. یا تو تمہارے علم سے دوسرے کا فائدہ ہو، تمہارا ایسا دوست ہے جو تم سے سیکھ کر کے اپنا فائدہ کرتا ہے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے. یا تو کسی ایسے عالم کو دوست بناؤ جس کا علم سے تمہارا اپنا فائدہ ہو. تیسرے کسی انسان کو اپنا دوست مت بناؤ. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، فاسق لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، دیندار لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاجر کو، فاسق کو اپنا دوست مت بناؤ. فاسق کو اپنا دوست بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وہ اپنا برا کام تمہارے لیے مزین بنا دے گا، برائی کرے گا اور تمہارے سامنے اس کو اتنا مزین بنا کر کے پیش کرے گا کہ تم بھی اسے اٹریکٹ ہو جاؤ. وہ زنا کر کے آئے گا، تم کو اس کا فائدہ بتائے گا. وہ فلم دیکھ کر کے آئے گا، تم کو اسٹوری سنائے گا. وہ گانا سنے گا، تم کو بھی سنائے گا. تو کیا ہوگا؟ اس کا گناہ تمہاری آنکھوں میں بھی مزین ہو جائے گا، تم اٹریکٹ ہو جاؤ گے اس کے گناہوں سے. فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلُهُ وَيُحِبُّ لَوْ أَنَّكَ مِثْلَهُ، اور وہ چاہے گا تم بھی اس کے جیسے ہو جاؤ. فاسق آدمی تو یہی چاہتا ہے نا کہ تم بھی اس کے جیسے ہو جاؤ. تو ایسے فاسق کو اپنا دوست مت بناؤ. اور وَمَدْخَلُهُ وَمَخْرَجُهُ مِنْ عِنْدِكَ شِينٌ وَعَارٌ، تمہارا اس کے پاس آنا جانا بھی تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، تمہارے کردار پہ دھبا بنے گا. کوئی آدمی کو آپ دیکھیں چرسیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ اس کو متقی، پرہیزگار، دیندار سمجھیں گے؟ ہاں، بہت سارے برے لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ چائے پی لیں تو آپ کا کردار اور آپ کی ثقافت مجروح ہو جائے گی، ہے نا. فاسق فاجر آدمی کے ساتھ اگر بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے بھی کسی نے دیکھ لیا آپ کو تو آپ کو انہی لوگوں میں سے کاؤنٹ کرے گا. تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. ہاں، ایسے ہی سمجھدار کو اپنا دوست بناؤ، بے وقوف کو اپنا دوست مت بناؤ. کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست خطرناک ہوتا ہے سمجھدار دشمن سے.
اس لیے سمجھداروں کو اپنا دوست بناؤ، جاہلوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ طاؤس بن کیسان وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے تھے یا بنیا صاحب العقلاء، اے میرے بیٹے عقل مند لوگوں کے ساتھ رہو، سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہو۔ تنسب الیہم وان لم تکن منہم، تمہاری نسبت ان کی طرف کی جائے گی اگرچہ تم ان میں سے نہ ہو۔ سمجھدار لوگوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو گرچہ خود اتنا سمجھدار نہیں ہو لیکن لوگ تم کو انہی میں سے گنیں گے کہ بھئی اس سرکل کا بندہ ہے، تو یہ سرکل اپنی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا گروپ ہے۔ تو تم خود سمجھدار نہیں رہو گے لیکن اگر سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تم اسی میں سے کاؤنٹ کیے جاؤ گے، اسی میں سے گنے جاؤ گے۔ تنسب الیہم وان لم تکن منہم۔ حضرت علی بن الحسن اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہتے تھے لا تصاحب احمقا فانہ یرید ان ینفعک فیضرہ، کہ کسی احمق کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تم کو فائدہ پہنچانے کی سوچے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ بے وقوف آدمی سوچے گا تمہارا فائدہ کر دے اور تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو بے وقوف لوگوں کو، احمقوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جاہل آدمی نا بے عزتی اور بے تکلفی میں فرق نہیں جانتا ہے، وہ آپ کی بے عزتی کرے گا اور اس کو لگے گا یہ تو میرا بے تکلفی۔ جاہل آدمی کا پرابلم کیا ہوتا ہے، وہ بے وقوفی اور بے تکلفی کا فرق نہیں سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کی بے عزتی کرے گا اور سوچے گا کہ یہ میری بے تکلفی ہے، ہم لوگ فری ہیں ایک دوسرے سے۔ ہاں میں اپنی مجھے واقعہ ایک یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ مجلس میں جماعت موجود تھے، تو ایک بہت بڑے عالم کا نام لے کر کے کہا کہ وہ میرا دوست ہے، بہت بڑے عالم، جماعت کے ایک بہت بڑے ذمہ دار، اور ان کو گندی سی گالی دے دی۔ گالی کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنے بے تکلف ہیں کہ میں اس کو گالی دے دیتا، اور بولے میں تو اس کو اس کے منہ پہ گالی دیتا۔ اچھے شریف لوگوں کی، طلباء کی مجلس علماء کی، اور اس میں اس کو گالی دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں میں تو اس کو منہ پہ بھی گالی دیتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اس سے بے تکلف ہوں۔ تو جاہل کا یہ پرابلم ہوتا ہے، وہ کسی مجلس میں آپ کو گالی دے دے گا صرف یہ بتانے کے لیے آپ اس کے دوست ہیں۔ تو اس لیے بے وقوفوں کو، جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ الاحمق ان صحبتہ عناک وان اعتزلتہ شتمک، کہ احمق جو ہے اس کے ساتھ رہو گے تو تم کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو چھوڑ دے گا تو تم کو گالی دے گا، تم کو کچھ دے گا تو احسان جتائے گا، تم اس کو کچھ دے گو تو وہ ناشکرہ بن جائے گا، تم کو کوئی راز کی بات بتائے گا تو تم پر تہمت لگا دے گا، تم اس کو راز کی بات بتاؤ گے تو خیانت کر دے گا، تم سے بڑا ہوگا تو تم کو حقیر سمجھے گا، تم سے چھوٹا ہوگا تو سوچے گا میں بھی اس کو کھینچ کر کے اپنے جیسا بنا لوں۔ تو احمق کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اسی لیے اسی طرح سے چھٹا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے جو دنیا سے آپ کے دل کو بے رغبت کر دیں۔ دنیا دار لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں وہ دوست بہت برے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو صرف دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے آپ کو اپنی حالت پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے بہت سارے دوست ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، یہ خریدا، یہ شاپنگ کی، یہ جوتے یہ برانڈ کے ہیں، کپڑے یہ برانڈ کے ہیں، صرف دنیا کی، کروڑوں لاکھوں کی، آئی فون کی اور گاڑیوں کی اور بائکس کی، مطلب صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انسان اپنی دنیا کو حقیر سمجھا، اس کو افسوس، اس کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں، وہ اس لیے ناخوش نہیں کہ اللہ نے ان کو نوازا نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا، پر ان کا فرینڈ سرکل بہت پیسے والے لوگوں کا ہے تو اللہ نے ان کو جو دیا ہے نا وہ ان کو کمتر لگتا ہے وہ، کیونکہ انسان اپنا موازنہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے نا، تو اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ صرف دنیا داری کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے غریب آدمی کو امیروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایسے امیروں کے ساتھ جو صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں اس لیے حضرت عشاس کہتے ہیں کننا اذا دخلنا علی الحسن خرجنا ولا نعد الدنیا شیئا، کہ ہم جب حضرت حسن بصری کے پاس جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا دور جب باہر نکلتے نا تو ایسا ہوتا کہ ہم دنیا کو کچھ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کی اہمیت ہماری نظر سے ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کو بیٹھی، ایسے صاحب دل لوگ ہوتے ہیں، ایسے صاحب دل لوگ ہوتے ہیں، ایسا گداز دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کے دل میں آخرت کی ایسی فکر بھر دیں گے کہ دنیا آپ کو حقیر معلوم ہونے لگے گی، اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دیں گے۔ اسی لیے حضرت بلال بن سعد جو تابعی ہیں وہ کہتے اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل، کہ تمہارا وہ بھائی جو تم سے جب بھی ملتا ہے اللہ سے تمہارے تعلق کی یاد تم کو دلاتا ہے، تمہارا اللہ سے جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے اس کو رینیو کر دیتا ہے، تم کو عبادت پر ابھارتا ہے، تمہارے ایمان کو بوسٹ کرتا ہے، تم کو تقویٰ پر ابھارتا ہے، دین کے معاملے میں تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دوست ہے نا جب بھی ملتے ہو وہ اللہ کو یاد دلاتا ہے،
یہ دوست اس دوست سے بہتر ہے کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، جب بھی تم سے ملتا ہے تمہارے ہاتھ پہ ایک دینار رکھ دیتا ہے. ایک دوست ہے جو ایک دینار کا مطلب سونے کا کوائن، ایک دوست ہے جو جب بھی ملتا ہے تم کو ایک سونے کا کوائن دیتا ہے. اس سے بہتر وہ دوست ہے جو تم سے جب بھی ملتا ہے تم کو اللہ یاد دلاتا ہے، تمہارے ایمان کی تجدید کرتا ہے، تمہاری دینداری کو بوسٹ کرنے کا سبب بنتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. اسی طرح سے ساتواں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو غلطیوں پر آپ کی اصلاح کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے صالح دوست اور ایک ہوتا ہے مصلح دوست. مصلح مطلب آپ سے اگر کوئی غلطی ہو آپ کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. آپ کا جو اچھا دوست، سچا دوست کون ہے؟ جو آپ کے سامنے آپ کی برائی ذکر کر دے گا تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو نا اس کو روک دے گا، آپ کی عزت کا دفاع کرے گا. یہ اچھا دوست ہے آپ کا. جو آپ کی کسی برائی پر آپ کی نشاندہی کر رہا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لے، یہ آپ کا اچھا دوست ہے. یہ آپ کی برائی آپ کے پیٹھ پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی آپ کی برائی کر رہا ہوگا نا تو وہ اس کو روکے گا کہ تم میرے دوست کی برائی مت کرو. برا دوست کون ہے؟ سامنے بہت تعریف کرے گا آپ کی، پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے گا. تو یہ دوست آپ کا اچھا دوست نہیں ہے، یہ سچا دوست نہیں ہے آپ کا. سچا دوست سامنے برائی آپ کی کر دے گا تاکہ آپ اصلاح کر لیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائی نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے. اسی طرح سے عبادت گزاروں کو اپنا دوست بنانا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مجلس ختم کر کے آپ کو مسجد میں لے کر کے آئیں، آپ کے ساتھ نفلی روزے رکھیں، آپ کے ساتھ افطار کریں، سحری کریں، آپ کے ساتھ دینی جلسوں میں جائیں، کانفرنسوں میں شرکت کریں، دروس میں آپ کے ساتھ آئیں. آپ لوگ آئے ہوں گے نا ماشاءاللہ، دوستوں کا کوئی سرکل تو ہوگا نا جو آیا ہوگا جلسے میں یہاں پر. تو ایسے دوست جو آپ کو جلسوں میں لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو دروس میں لے کر کے جاتے ہیں، جو علماء سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادتوں پہ آپ کو ابھارتے ہیں، فجر کے وقت آپ کو فون کر کے بلاتے ہیں مسجد میں، ایسے دوست آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا فجر میں غائب ہے تو گئے گھر پہ پہنچ گئے. تو ان کی والدہ ملی تو کہا کہاں ہے وہ، فجر کی نماز میں آج نہیں آیا تھا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ارے وہ رات بھر عبادت کرتا رہا آج، تو اتنا گہری نیند سو گیا کہ اس کی فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی، عبادت کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت تو جو میں پڑھتا ہوں فجر کی، یہ میرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. صحیح بات ہے، فجر کی عبادت جو فرض نماز ہے وہ تو فرض ہے. تو اب ایسا دوست ہونا چاہیے کہ آپ کسی دن فجر میں غائب ہے نا تو ڈھونڈ کر کے آپ کو لے کر کے گھر پہ پہنچ جائے کہ آج فجر میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے. عبادت گزار ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو عبادت میں تمہارا تعاون کریں. جیسا کہ میں نے وہ حدیث بتائی نا کہ عبادت گزاروں کے حلقے میں ایک بندہ بیٹھ گیا، وہ اتنا نیک نہیں تھا، پھر بھی جب اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور ان کی بخشش ہوئی تو اس بندے کی بھی بخشش ہو گئی، جو خود تو اتنا عبادت گزار نہیں تھا لیکن عبادت گزاروں کی صحبت میں رہتا تھا. وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا. کسی شاعر نے کہا کہ میں صالح لوگوں سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میں اتنا صالح نہیں ہوں، پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالح لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے صالح بنا دے گا. تو عبادت گزاروں کو اپنا دوست بنائیں. اسی طرح سے با اخلاق لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اچھے اخلاق والوں کو اپنا دوست بنائیں. اچھا اخلاق والا یا تو آپ کو اچھے اخلاق سکھائے گا یا کم سے کم اس کے اچھے اخلاق سے آپ متاثر ہوں گے. تو اچھے اخلاق والوں کو اپنا دوست بنائیں، برے اخلاق والوں کو اپنا دوست نہ بنائیں. اسی طرح ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو آپ کے راز کی حفاظت کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو آپ کی تجسس میں لگے رہتے ہیں، ہے نا. اچھا دوست کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کا جاسوسی مت کرو. اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے پرسنل اسپیس میں دخل اندازی نہیں کرتا. برا دوست وہ ہے جو ہر چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ ہر چیز آپ کی جاننا چاہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوستوں سے پناہ مانگتے تھے جو آپ پر نظر رکھیں. اللہ کی دعا میں سے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو، سازش کرنے والا ہو. عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، جس کی آنکھیں ہمیشہ مجھے ہی دیکھتی رہتی ہیں اور اس کا دل ہمیشہ میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے. ان را حسنۃ دفنہا، کوئی اچھائی میرے اندر دیکھتا ہے تو دفنا دیتا ہے، وہ کسی سے نہیں بیان کرے گا. وان را سیئۃ عداہا، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو سب جگہ پھیلا دیتا ہے، ہر جگہ فارورڈ کر دے گا. ایسے دوست اچھے دوست نہیں ہوتے. ہر انسان کا ایک پرسنل اسپیس ہوتا ہے. اچھا دوست وہ ہے جو اس اسپیس میں داخل نہ ہو.
یا پھر یہ کہ کم سے کم کیا ہے، جب انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے نا، اس سے بہت ساری ایسی راز کی باتیں شیئر کر دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اچھا دوست وہ ہے، بھائی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کبھی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پر ڈگنیٹی کی علامت یہ ہے، شرافت کی علامت یہ ہے کہ ایک دوست اگر اس کی دوستی ختم بھی ہو گئی تو وہ راز کو راز ہی رہنے دیتا، اپنے دوست کا راز فاش نہیں کرتا ہے۔ یہ ڈگنیٹی اور شرافت کی علامت ہے۔ پر ہمارے دور میں تو مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی دوستی ختم ہونے کے بعد راز کی حفاظت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو ایسے بھی دوست نہیں ملتے جو دوست رہتے ہوئے آپ کے راز کی حفاظت کریں۔ ہاں، دوست رہتے بھی آپ کے راز کی حفاظت، آپ ان کو کوئی راز کی بات بول دیں، وہ خاص 2 دوستوں کو بتائیں گے اپنے، بولیں گے کسی کو مت بتانا، پھر وہ دوست 2 دوستوں کو بتائیں گے، بولیں گے کسی کو مت بتانا، اور وہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بلکہ جیسی بات بتاتے ویسی نہیں پھیلتی ہے، اور بڑا چڑھا کر کے لوگ پھیلا دیتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، خاص طور پہ عورتیں۔ عورتوں کو اگر آپ یہ نہ بولیں نا کسی کو مت بتانا تو شاید نہ بتائیں، لیکن اگر آپ نے بول دیا کہ کسی کو مت بتانا، پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپا کے رکھیں۔ تو ایسے دوست خائن ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا دوست یہ بنا چاہیے جو آپ کی زندگی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب کے، وہ بتاتے ہیں عربوں کی ایک بڑی پیاری خصلت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں ایک مزاج ہے نا کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی کام سے آپ کو فون آیا، اٹھ کر کے آپ جانے لگے، دوسرے دوست یہ نہیں پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں، فون آیا کوئی پرسنل کام ہوگا تو وہ اس کا پرابلم ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، تو یہ نہیں پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، اپنا وہ کام نپٹا کر کے آ جائے۔ ہمارے یہاں تو دوستوں کو موقع مل جائے، اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے موبائل چھوڑ کر کے چلے جائیں، لاک نہ ہو تو اٹھا کر کے واٹس ایپ بھی چیک کرنے لگتے ہیں کس سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، بس چلے لوگوں کا تو بیڈ روم میں بھی گھس جائے لوگوں کے، اتنا تجسس ہے لوگوں کے اندر، یہ اچھی چیز نہیں ہے، دوستوں میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دوست جب کچے کان والا نہیں ہونا چاہیے، کچے کان والا نہیں جو بات آپ کے بارے میں بتا دی گئی سب مان لیا۔ اچھا دوست ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان لک اخ فی اللہ فلا تماریہ ولا تسمع فیہ من احد، کہ جب تمہارا کوئی اللہ کے لیے دوست ہو تو اسے لڑو مت، اور اس کے بارے میں کوئی تم سے کچھ بولے تو یقین مت کرو، سنو ہی مت اس کی بات، نظر انداز کرو۔ فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے دوستوں کو لڑانے والا۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ مرغا لڑاتے تھے نا مزہ لینے کے لیے، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے 2 دوستوں کو لڑانا، ان کو مزہ آتا ہے اس میں، تو ایسی باتیں تم سے کہہ دیتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں، صرف لڑانے کے لیے۔ فحال بینہ وبینک، تو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے جو شر پسند دوست ہوتے ہیں نا، ذو الوجہین جن کو حدیث میں کہا گیا نا کہ سب سے بدترین لوگ 2 چہرے والے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس ایک چہرہ لے کے جائیں گے، دوسرے آدمی کے پاس دوسرا چہرہ لے کر کے آئیں گے، دونوں ایک دوسرے دوستوں کا سرکل ہے، تینوں دوست ہیں آپس میں، اس سے جا کر کے اس کی برائی کرے گا، اس سے آ کر کے اس کی برائی کرے گا۔ بہت سارے دوستوں کے سرکل میں نے دیکھا ہے عجیب طرح کی منافقت ہوتی ہے، 5 لوگ بیٹھے، 5واں اٹھ کر کے جائے گا، 4 لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں گے، تیسرا اٹھ کر کے جائے گا، چوتھا اٹھ کے جائے گا، 3 لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں گے، تیسرا اٹھ کے جائے گا، 2 لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی برائی کرنے کے لیے اٹھ کے جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے اٹھ کے گئے اس کی برائی شروع کر دیں گے۔ تو ایسے دوست اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھا دوست وہ ہے جو مصیبتوں میں کام آئے، جس کو دیکھ کر کے اچھے دوست کو دیکھ کر کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جب وہ جاتے، خرج عبداللہ ابن مسعود علی اصحابہ، عبداللہ ابن مسعود اپنے دوستوں کے پاس گئے اور جب ان کو دیکھا تو فرمایا انتم جلاء حزنی، تم میرے غم کا علاج ہو، یعنی تم کو دیکھتا ہوں، تم سے ملتا ہوں تو میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو مصیبت میں اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، یعنی دوستی بہت کرنا آسان ہے کرنا، لیکن اصل دوستی کو مصیبت میں اپنے دوست کا ہمدرد غمخوار بن جانا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب ایک انسان مصیبت میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، تو یہ مصیبت صرف اس کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، اس کے دوستوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت میں تو پتہ چلتا ہے آپ کا اپنا کون ہے، آپ کا سچا کون ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہنس رہا ہے میری مصیبت پر، اس کو خوشی ہو رہی ہے میری مصیبت پر۔ انسان مصیبت کو بھول جاتا ہے، مصیبت پر ہنسنے والوں کو نہیں بھولتا۔ مصیبت نہ آئے تو ہم کو پتہ نہ چلے ہمارے لیے مخلص کون ہے، بلکہ مصیبت میں بعض مرتبہ ہمارا ایک دوست کوئی مدد تو نہیں کر پاتا، لیکن ہمدردی کے 2 بول بھی بول دیتا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، ہمارے لیے بالکل ڈوبتے کے لیے تنکے کا کام کرتی ہے وہ چیز، اور تنکے کا سہارا بھی ڈوبتے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ جب آدمی کوئی ہمدردی کے 2 بول بول دیتا ہے مصیبت میں، آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ میں پریشان تھا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس نے کم سے کم ہمدردی کے 2 بول بولے تھے۔ تو مصیبت میں اللہ کے نبی سب کو، اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جس بھی پریشانی میں ہوتے اللہ کے نبی نظر رکھتے، توجہ کرتے رہتے، کوئی مصیبت ہوتی فوراً مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے۔ اچھا، مصیبت میں کام آ جانا بھی آسان ہوتا ہے، پر خوشحالی میں حسد نہیں کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
بہت سارے دوست آپ کو ایسے مل جائیں گے نا کہ مصیبت میں آپ کا تعاون کر دیں گے لیکن آپ کی خوشحالی نہیں برداشت کر پائیں گے. آپ کی مصیبت میں آپ سے ہمدردی جتائیں گے پر آپ کی نعمت میں حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے دوست ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے فیل ہو جانے پہ تو غمگین ہوں گے پر آپ کے فرسٹ آنے پہ اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے کہ فرسٹ کیسے آ گیا یہ. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے آج کے دور میں جو مصیبت میں آپ کا ساتھ دے دیں گے لیکن ایسے نہیں ملیں گے جو نعمت میں بھی آپ کے ساتھ خوش رہیں. ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو حسد کرتے ہیں آپ سے, کیونکہ حاسد آپ کی نعمت کے پیچھے پڑ جاتا ہے, آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بلکہ جو نعمت والی چیزیں ہوتی ہیں ایسے دوستوں سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی ہم نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان, کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو, پرائیویسی کا سہارا لو, ہر کسی سے مت بتاؤ کیونکہ ہر نعمت کے پیچھے حسد لگنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح اچھے دوست وہ ہیں جو مناسب مشورہ دیتے ہیں. آپ کی دوستی کے حقوق میں سے حق ہے کہ آپ مناسب مشورہ دیں. اچھے دوست کی علامت یہ ہے کہ آپ اگر ان سے کسی معاملے میں عذر کریں, ایکسکیوز کریں تو آپ کا ایکسکیوز قبول کرتے ہیں. اچھے دوست وہ ہیں جو آپ کے عیب کو چھپاتے ہیں. اچھے دوست وہ ہیں جو آپ کی برائیوں کو لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں, ہے نا. من ستر علی مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. دوست کا عیب بعض مرتبہ دوست کو پتہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا. اللہ نے فرمایا جو مسلمان کی ستر پوشی کرے گا, اس کے عیب کو چھپائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب کو چھپائے گا. آخری بات یہ ہے کہ بھائی دوست اپنے جنس کے لوگوں کو بناؤ. لڑکا لڑکی کو دوست نہ بنائے اور لڑکیاں لڑکے کو دوست نہ بنائیں. شادی کرو ان سے, ہاں لڑکیاں دوست بنانے کے لیے نہیں ہوتی, شادی کر کے دوست بناؤ ان کو. تو اللہ یہ جو طریقہ ہو گیا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں, ہمارے درمیان ایسا جو سیلیبریٹی بولتے ہیں نا میڈیا والوں کو, نہیں ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں, ہم وی آر جسٹ فرینڈ. تو اجنبی مرد اور عورت جسٹ فرینڈ تو نہیں ہو سکتے. اور جو صرف جسٹ فرینڈ سمجھ رہا ہے اگر مرد ہے تو پھر تو اس کو حکیم سے علاج کرنا چاہیے, ہاں کہ صرف جسٹ فرینڈ ہی ہے, اس کو کوئی اٹریکشن نہیں ہے کسی جن سے مخالف سے, تو جن سے مخالف کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے, یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے. یہ بہت عجیب سا مسئلہ ہے. میں ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ماشاءاللہ دیندار, داڑھی ٹوپی والے, اور کالج کے باہر کسی اپنی اسکول کی فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں. نقاب والی لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے ہندو لڑکوں کے ساتھ, ان کے فرینڈ سرکل میں ہندو لڑکے ہیں. شادی میں دیکھا دعوت ہو رہی ہے اور کچھ ہندو لڑکے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ویج الگ سے ڈش تیار کیا گیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کا وہ میری بیٹی کے فرینڈز ہیں کالج کے. تو یہ تو مسلمان کو کافر, مسلمان لڑکے کو اجازت نہیں کہ وہ کافر لڑکوں کو اپنا دوست بنائیں. یہاں صورت حال یہ کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کو اپنا دوست بنا رہی ہیں اور پھر اسی سے ارتداد کے راستے سارے کھلتے ہیں. تو جن سے مخالف کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. آخر میں حقوق کی کچھ بات کر دیتا ہوں 5 منٹ میں. حقوق کی باتوں میں نہیں, ایک دوست کے کیا حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے دوستی کا ایک اصول یہ ہے کہ ہدیہ تحفہ ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے. تحادوا تحابوا, ہدیہ دو, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. دعوت قبول کرنا, اگر دوست دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے. مناسب موقع پہ جہاں پر ہو سکے اس کے لیے سفارش کرنا. دوست کے لیے آئینہ بننا. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دوست کے اندر کوئی عیب ہے اس کا عیب اس کو بتا دو, پر جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاؤ. آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے نا, بڑا چڑھا کے نہیں بتاتا. اور جیسے ہی سامنے سے وہ بندہ ہٹ جاتا ہے ویسے ہی وہ میں آئینہ دیکھ کر کے گیا ہوں, میں ہٹ گیا تو میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا نا. تو آپ کے دوست کے اندر کوئی عیب ہے, جب تک وہ آپ کے سامنے موجود ہے تب تک اس کا عیب بتاؤ, اس کے ہٹنے کے بعد دوسرے کو اس کا عیب مت بتاؤ. اسی طرح سے عزت کا دفاع کرنا. آپ کے دوست کی پیٹھ پیچھے اگر کوئی برائی کر رہا ہے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی عزت کا دفاع کریں. اللہ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسی طرح سے اس کی کامیابی پر خوش ہونا, اس کی پرائیویسی دینا, اچھے مشورے دینا اور اس کے لیے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند راسہ ملک مؤکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک. کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ پیٹھ پیچھے اپنے کسی دوست کے لیے, اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو جیسے ہی آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ چیز عطا فرما دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے. تو اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے.
یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں, اچھے دوست بنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں, اچھی دوستی کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں, برے دوستوں سے اللہ رب العالمین ہم کو بچائیں. بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.